Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I am Sayyida Fawzia Advocate. As usual, I am very thankful to all of you who like my video, subscribe and give me lot of love. And also I am thankful to YouTube who give me lot of appreciation. Thanks a lot. Jazakallah. Viewers, today topic of mine is 300 Qatl-e-Aamd of Pakistan Penal Code. First I read, then I will define in Urdu. I am reading, I am telling about you the definition of 300 Qatl-e-Aamd. Whoever with the intention of causing death or with the intention of causing bodily injury to a person by doing an act which in the ordinary course of nature is likely to cause death, or with the knowledge that his act is so imminently dangerous that it must be probably causes the death of such person is said to Qatl-e-Aamd. Section 301. Causing death of person other than the person whose death was intended. Where a person by the doing anything which he intends or knows to the likely to cause death, causing death of any person whose death he neither intends nor know himself to be likely to cause, such an act committed by the offence shall be liable for Qatl-e-Aamd. अच्छा जी, पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या कहा. कोई भी शख्स जानबूझकर, उसको पता है कि अगर मैं ये करूँगा तो इस जिसको मैं मार रहा हूँ, कॉजिंग हर्ट कर रहा है, विद किसी में ज़र्ब दे रहा है, डंडे से देता है या उसको पिस्टल से मारता है या उसको बाज़-औक़ात फांसी पर भी लटका देता है और उसको जो है उसको ना गले में फंदा भी बांध देता है, उसकी किसी भी तरीके से मारने को हम, जबकि उस मारने वाले बंदे को पता है कि हाँ मैं मारूंगा तो ये मर जाएगा, इसकी डेथ हो जाएगी, उसके बावजूद ही वो उसको मारता है, पीटता है और उसको अंजाम तक यानी मौत के किनारे तक लेके जाता है. इसको हम कहते हैं Qatl-e-Aamd. अब 302, 300 और 301 ये दोनों एक ही चीज है. मतलब इसमें डिफाइन किया गया है कि जो जानबूझ के मारेगा या उसका जो भी इंटेंशन होगा वो मौत का सबब बन जाएगा. अब आप देखिए, हमारे इंटीरियर साइड सिंध में हमने अक्सर यही देखा है कि लोग गैरत के नाम पे मार देते हैं, जबकि पता है कि किसी को मार देना, और जबकि उस शख्स का कसूर नहीं होता, बिला सबब आप किसी को मारते हैं, आप अपने लिए दोज़ख खरीदते हैं. दुनिया तो गई आपकी, दुनिया में तो आपने आग बो दी, आप जाके ऊपर किसी शख्स को, अल्लाह मियाँ जाहिर सी बात है खुदा ने सख्त नापसंद फरमाएगा, बिला सबब किसी को भी आप मार दो जबकि उस शख्स का कोई कसूर नहीं है, कुछ नहीं, और आपने जाके उसको मार दिया. मतलब आपने दुश्मनी में मारा उसको, आपने किसी को भी अपने फ्रस्ट्रेशन में मारा, आपने किसी को अपने गुस्से में मारा, आपने क्या किया, एक जान ली, जो कि इंतहा की बुरी बात है कि हर शख्स को जीने का हक है. अल्लाह ने जिसको भी दुनिया में भेजे उसको जीने का हक है, उसको जीना है. आप सुकून से लोगों को जीने दे, खुद भी खुश रहे, दूसरों को खुश रह के जीने दे. लेकिन क्या होता है, हमें अंदर से एक होती है टेंशन होती है, फला शख्स, अब किसी को भी अगर फर्स्ट सपोज किसी से आपकी शादी नहीं होती तो आप जाके उस लड़की को मार देते हैं. ये मैंने सेवरल टाइम आई वॉच इन द न्यूज कि ना किसी ने जाके क्या था, रिश्ता दिया था, उसकी शादी के टाइम उस दुल्हन को जाके उसका मर्डर कर दिया. कितनी बुरी बात है. आप किसी की खुशियों में राह में हाइल होते हैं, किसी को मारते हैं ये सोचे बगैर, किसी के रेपुटेशन डैमेज करते हैं, किसी मतलब आपने उस लड़की को मारा, उसके माँ बाप की इज्जत तो खराब हुई ना, कि देखो ये लड़का इसके पीछे था और लड़की कैसी थी. 100 तरीके के सवाल उठते हैं एक लड़की की जिंदगी मरने के बाद भी और जिंदगी में भी. अच्छा, इसका और दूसरी तरीका ये है कि आप, ठीक है, आपको गुस्सा है, कुछ भी है, आप जाके मारने पे तो ना है ना, कम अज के किसी को अपना कत्ल कर दिया, गोली मार दी, बस क्या गुस्सा था मुझे इस पे, यूँ था, अपने वो ले लिया, इंतकाम ले लिया, रिवेंज ले लिया आपने जाके. हाँ, दिल में आपकी ठंडक पड़ेगी. अब देखिए कबायली इलाकों में कई लोग आपस में दुश्मनियां पुश्त दर पुश्त चलती हैं. एक ने उसको दादा को मारा, दादा ने पोते को मारा, पोते ने चचा को मारा, बस ये सिलसिला चलता रहता है. अरे भाई कुछ तो अक्ल के नाखून लें, आप लोग जी होश हैं.
آپ کو اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کو کم از کم کچھ نہ کچھ تو سوچنا چاہیے نا کہ ہاں بھائی یہ برا کام ہو رہا ہے، یہ برا، آپ کو عقل نہیں ہے، آپ جانور سے بھی بدتر ہو جاتے جب کسی کو قتل کرتے ہیں یا کسی کو جا کے انٹینشن بھی کرتے کہ جا کے میں نے اس کو مارنا ہے. کیوں؟ اس نے میری انسلٹ کی، اس نے مجھے رشتہ نہیں دیا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا. یہ اچھی بات تھوڑی ہے کوئی. اچھا، ان تمام باتوں کا لبے لباب میرا یہی ہے، اتنا بڑا میں لیکچر دے رہی ہوں آپ کو کہ ہوش کے ناخن لیں، کچھ کرنے سے پہلے سوچے کہ کیا کر رہے اور اس کی کیا سزا ہے. آپ نے اس کو تو مار دیا، لیکن کیا آپ نے اپنی زندگی بھی ختم کر لی؟ آپ نے کیا کیا؟ اس کو تو آپ نے اپنا انتقام لے لیا، ریونج ہو گیا، مر گئی جو بھی، ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ اپنے لیے خود کنواں گڑھا کھودا کہ آپ بھی جا کے اسی گڑھے میں گریں گے. کیا ہوگا؟ کیس چلے گا، کورٹ میں جائیں گے. پتہ ہے آپ کو کتنی بڑی بڑی سزائیں ہیں ان چیزوں کی؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو کچھ خبر ہی نہیں ہے، بس آپ لوگ کام کر لیتے ہیں. تو جو کوٹوں کے دھکے، جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ماں باپ ہیں، پیرنٹس ہیں، آپ کے رشتے دار ہیں، آپ کی بیوی ہیں، کے بچے ہیں، وہ پورا سرکل سفرنگ کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ سفر کرتا ہے کہ نا بھائی اب پیشی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کورٹ جانا کوئی آسان کام ہے، کتنے دھکے اٹھانے پڑتے ہیں. ہم تو وکیل ہیں، ہم روز دیکھتے ہیں کسی کا ڈیورس کا کیس ہے، کسی کا مینٹیننس کا ہے، کسی کا بچہ، کسی کی کسٹڈی، کسی کا کچھ. لیکن آپ لوگوں سے آپ پتہ چلے کتنی خواری ہے. صبح سے بیٹھتے ہیں، آوازیں پڑتی ہیں، کبھی کیس چلتا ہے، کبھی نہیں چلتا. وکیل فیسیں لے کے ظاہر سی بات ہے آپ تو سکون سے، آپ تو جیل کے اندر بیٹھے ہوئے، آپ کو نہیں پتا آپ کے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ، آپ کے بیوی بچے کس طرح وہ فیس ارینج کرتے ہیں. آج کل مہنگائی بھی تو دیکھیں کتنی ہو گئی ہے، کھانا پینا محال ہو رہا ہے انسان کا، تو کہا کوٹوں کی فیسیں نکالنا کتنا مشکل ہوگا. اس لیے میری ریکویسٹ ہے بھائی آپ سب سے کہ اپنے ذہن کو ٹھنڈا رکھیں، غصہ کم سے کم کریں، کوشش کریں کہ غصہ نہ کریں بھائی، اور آرام سے رہنے کی کوشش کریں، قتل نہ کریں کسی کو. کہ میری ریکویسٹ ہے بھائی آپ لوگوں سے، مجھے بہت خوف آتا ہے ایسے لوگوں سے جو ذرا سی باتوں پر ریش ہو جاتے ہیں، پسٹل نکالتے اور پہنچ جاتے ہیں. میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو بات پہ گولیاں چلانا شروع ہو جاتے ہیں، بات پہ پسٹل نکال لیتے، یہ سوچے بغیر کہ بھائی انجام کتنا خطرناک ہے. یہ سوچے نا، یہ مت سوچے کہ یوں ہے اور وہ ہے، یہ سوچے کہ زندگی آپ نے کسی کو مار کے اپنے آپ کو ختم کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب میں اس کی پنشمنٹ بتاتی ہوں آپ کو. میں نے آپ کو بتایا 300 قتل عمد، 301 causing death of person other than the person whose death was intended. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گئے دونوں سیکشن. اب میں آپ کو بتاتی ہوں پنشمنٹ. 302 302 punishment of قتل عمد. Whoever commits قتل عمد shall subject to the provisions of this chapter be punishment with death as قصاص. کیا ہوگا؟ آپ کو ہم ظاہر سی بات ہے، الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے تو ہم قصاص کے تھرو جائیں گے نا، جو ہماری دینی اسلامی سزائیں ہیں پہلے ہم ان کو فالو کریں گے. تو ہم کیا کریں گے؟ جس شخص نے مارا ہے، کسی کو قتل کیا ہے، ڈیتھ کازز بنا ہے، تو اس کو پہلے ہم کیا کریں گے؟ اس کی سزا ہوگی ایز قصاص، جو کہ اسلامی سزا ہے. اچھا، punishment with death or imprisonment for life as تعزیر having regard to the facts and circumstances of the case if the proof is either of the form. اچھا جی، اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو پنشمنٹ دی جائے گی، آپ کو مطلب جو آپ کو نا تعزیر کے تحت دی جائے گی، اس کے علاوہ جو حالات ہے اس کے لحاظ سے دی جائے گی. پروف اگر آپ کے خلاف ہے، آپ نے نہیں کیا اور آپ کو زبردستی پھنسایا جائے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، ہاں آپ کو بس یہ بتاؤں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ بلا سبب کسی کو پھنسا دیتے ہیں، اور پھنسانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص بے گناہ ہوتا ہے. کہتے ہیں مجھے اگر پروف آپ کے ہاتھ میں جائے گا، اگر پروف نہیں ہے، آپ نے نہیں کیا ہے، آپ گلٹی نہیں ہے، تو آپ کا مطلب ایک ہی چیز ججمنٹ کرتی ہے نا کورٹ، ایسی کسی کو سزا نہیں دے دیتی. اور اللہ کا شکر ہے ہمارے پاکستان کے ججز اور کورٹس بہت کمپیٹنٹ ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ بلا سبب کسی کو بھی سزا نہیں دیتے. اگر آپ نے بے گناہ ہے، قتل نہیں کیا، تو پروف دیکھے جائیں گے، ہر چیز دیکھی جائے گی اور سرکمٹینسز دیکھے جائیں گے. آپ نے کن حالات میں جو آپ مطلب آپ پہ الزام لگایا گیا ہے تو بھی، الزام نہیں ہے تو بھی، قتل کیا ہے تو بھی، تو ایک ایک چیز کو کورٹ
اپنے انصاف کے ترازو میں تولے گی، لائٹس میں دیکھے گی کہ بھئی ہاں کیا کیا ہوا تھا، پروسیکیوشن ہوتی ہے، وکیل ہوتے ہیں، سب کچھ ایک ساتھ کرنے کے بعد پھر مطلب بہت دھیرج سے کام ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بھائی آئے اور آپ کو ہینگ کر دیا، نہیں یہ نہیں ہوتا. پہلے آپ کو اگر آپ بے گناہ ہے، آپ نے نہیں کیا تو بھی آپ بچ سکتے ہیں، اگر آپ نے کیا ہے تو بھی آپ ہینگ ہوں گے یا آپ کو ملے گی سزا. پنشمنٹ ود امپrisonment of either prescription for a term which may extend to 25 years ہے. اچھا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ نا مطلب آپ کو عمر قیدی مل سکتی ہے. اچھا ہم نے اکثر فلموں میں دیکھا ہے نا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مطلب اس کو نا کیا کہتے ہیں قید بامشقت، اس میں بہت سارے ہم نے یوسف علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام کی سیڑھی دیکھی، اس میں بہت سارے مزدور جو پتھر توڑتے تھے ان کو بیڑیاں ان کی ٹانگوں میں ہوتی تھی. تو یہ قید بامشقت کہلاتا ہے. اگر کیس ثابت ہو گیا، اگر آپ کو ڈیتھ آپ نے مارا ہے اور آپ نے اعتراف کیا، آپ نے نہیں بھی اعتراف کیا تو جو پروف آپ کے خلاف جائیں گے وہ اور اس کو کمپائل کیا جائے گا. پروسیکیوشن، کورٹ، وٹنس، ایوری تھنگ از کمپائل. جب سب سارا فنش ہو جائے گا تو پھر آپ کو دیکھا جائے گا کہ آپ کو عمر قید دی جائے، 25 سال کی سزا دی جائے، یا قصاص کے لحاظ سے آپ کو کیا جائے، یا آپ کو 25 سال کی سزا دی جائے، یا سزائے موت دے دی جائے. اب ہمارے یہاں تو یہ بات کہ سزائے موت دی جاتی ہے، اور یہ بھی انتہا کا خوفناک پروسیس ہے ویورز کہ صبح ہی 5 بجے اذانوں سے پہلے یا بعد میں صبح کے وقت اذان دی جاتی ہے. اور سوچے کتنا امبیرسنگ کیسا لمحہ ہوگا کہ آپ کو پتا ہے کہ مرنے والے ہیں. اب ہم لوگ کو تو نہیں پتا، سڈنلی موت آتی ہے، بہت سے لوگ مر جاتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ وقت آ گیا ہے. لیکن پھانسی کے بندے دینے والے بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی صبح اس کی موت ہے. تو کیسا دردناک لمحات ہوتے ہوں گے کہ بھائی کہ نا مسئلہ ہے. اور یوں ہے تو مطلب میں تو خدا اپنی امان میں ہر کسی کو رکھے، میں سب کے لیے دعا خیر مانگتی ہوں، سب اپنی امان میں رہیں. اس لیے میری یہ دعا ہے آپ سب کے لیے کہ سکون سے رہیں اور آرام سے رہیں، اور کوشش کریں کہ نا کسی کو آپ نا پریشان نہ کریں، قتل وغیرہ جیسا کبھی اتنا بڑا قدم نہ اٹھائیں. اچھا جی یہ میرا تھا ٹاپک. مجھے اتنا زیادہ میں نے آج بولا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. پھر بھی میں دہرا دیتی ہوں کہ قتل عمد جو ہے جان بوجھ کر کے کسی کو مارنے کو قتل عمد کہتے ہیں. سزائیں میں بتا چکی ہوں، قصاص ہے، تعزیر ہے، 25 سال کی سزا ہے، ہینگنگ ٹل ڈیتھ ہے، مطلب پھانسی ہے، بہت ساری چیزیں. اس کے علاوہ بہت سارے آپ کے پیچھے جو آپ کے قتل کرنے کا، آپ کے جیل جانے کے بعد جو لوگ پریشان ہوتے ان کے وہ لمحات تو میں کاؤنٹ نہیں کر سکتی جو کہ ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے بچے، آپ کی بیوی پریشان ہو رہے ہیں نا، اس کے لیے تو وہ تو میں بیان ہی نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ جناب بہت لیندی میں نے بتایا آپ کو، بہت اچھا ٹاپک نہیں پھر بھی سمجھ آتا ہے تو میرے کمنٹ باکس میں جائیں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ بھائی یہ سمجھ نہیں آیا، یہ سمجھ نہیں آیا. ٹھیک ہے، اور اپنا جو سوال ہے وہ بھی بتا دیجیے گا مجھے، جو پوچھنا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اس اپنے پن کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. مجھے ایڈوکیٹ سید فوزی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. جہاں رہیے خوش رہیے. اللہ حافظ، اللہ نگہبان.